अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ हम आज अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाया कि अगर समंदर में हम अपनी उंगली डुबोएं तो पूरे समंदर के मुकाबले में हमारी उंगली को जो एक ड्रॉप लगता है वो दुनिया है और पूरा समंदर आखिरत है। तो हमें अपनी आखिरत को फोकस करना है। हर हाल में हमें वो काम करना है जो हमें अपनी आखिरत में फ़ायदा दे। देखें, कोई भी मज़दूर ऐसी मज़दूरी करता नहीं जिसका उसको पता हो कि मुझे कोई मुआवज़ा नहीं मिलना। तो हम भी अपने आप को ऐसे कामों में मत थकाएं जिसका अल्लाह के पास कोई अजर नहीं। कि जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि सैयदना उमर जब अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने एक राहब को देखा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मज़हब के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी तबलीग के लिए खपा दी थी। हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। उसने दुनिया की हर नेमत को अपने ऊपर हराम किया हुआ था, लेकिन अल्लाह के पास उसका कोई मुआवज़ा नहीं था। कि अल्लाह ने एज़ ए दीन इस्लाम को पसंद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। तो अब यहूद व नसारा के लिए भी जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, उनके ईमान की, हालांकि वो अपने वक्त के मुसलमान थे और अहले किताब थे, लेकिन उनके ईमान को भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब नहीं मानेंगे। तो हमारे पास, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अल्लाह की किताब है, हमारे पास हदायतनामा है। हम कुरान पर अमल नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे। अरबी एक एक हर्फ पर 10 नेकी, एक एक नेकी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिसाल दी तो हरूफ मुक़त्तआत की मिसाल दी, मुक़त्तआत की मिसाल दी कि जैसे अलिफ लाम मीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं कहता कि ये एक हर्फ है, बल्कि एक लफ्ज़ है, बल्कि ये 3 हर्फ हैं। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और इस सब पर 10 नेकियाँ। गोया इस एक लफ्ज़ को पढ़ने से 30 नेकियाँ इंसान को मिलती हैं। तो सिर्फ़ क़िराअत करना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अजर है, लेकिन जब तक हम उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे हम उस पर अमल नहीं कर सकते। ये कुरान हम में से हर एक के नाम है। हमारे लिए वो मीज़ान है, अल्लाह ने इसमें रख दी, वो पैमाना है, वो आईना है जिसमें हम अपना आप संवार सकते हैं। तो हमने अपने हर अमल को इसके ऊपर चेक रखना है कि अपना आप, जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा ना कि जिसने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर दिया या अपना आप अल्लाह की तरफ झुका दिया। कि देखें, चेहरे में हमारी सारे सेंसेस, जैसे हमारी देखने की सलाहियत, सुनने की, सूंघने की, चखने की, बोलने की, सारी सलाहियतें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो जब तक हम अपनी इन सारी सलाहियतों को अल्लाह के अहकामात के ताबे नहीं करेंगे, हम अल्लाह की रज़ा को नहीं पा सकते। हमें अपनी मर्ज़ियाँ छोड़नी हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए,
اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تو ہمیں تھام لینا۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اپنی پچھلی زندگی سے جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اور آئندہ کے لیے اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا، اور ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تو غضبناک ہو، یا اے اللہ تو ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس کا ذکر کر کے تو فرشتوں پہ ناز کر سکے، ہمیں اس کا اہل کر دے۔ اے باری تعالیٰ تو ہمارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں اس کو اپنے دین میں لگانے والا بنا دے، اپنی رضا کے کاموں پر جمنے والا بنا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ چلیں آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 113 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں کہ اپنے وقت کے دونوں اہل کتاب تھے، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ وہ کون لوگ مراد ہیں؟ مشرکین عرب۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، کہ جتنے بھی اختلافات ہیں اور جن جن گروہوں کے اندر ہیں آپس کے اختلافات اور دینی مسئلے کے اوپر اختلافات، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو واضح کر دیں گے اور ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ کہ یہودی جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے فرقے ہیں، کہ جیسے یہود و نصارہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک 71 ہوں گے، دوسرے کے 72 اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو حق کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ قرآن سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوگا۔ جو کام اور جو فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے اور قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے۔ ہماری خواہش نفس حق نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، جو آرزوئیں رکھتے ہیں وہ حق نہیں ہے۔ ہم حق صرف اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر عمل کو اس پہ پرکھنا ہے، اس آئینے میں اپنا آپ سنوارنا ہے۔ اے اللہ تو ہم سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں باری تعالیٰ، جو کمیاں کوتاہیاں دور جاہلیت میں ہم سے ہو گئیں، جب ہمارے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ہم قرآن پڑھتے تھے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں تھا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں تھی، ہم نے اس کی باقاعدہ تعلیم نہیں لی تھی، لیکن الحمدللہ اب اللہ نے ہمیں اس کا علم دیا، سمجھ دی، بصیرت دی، اس کا فہم عطا کیا۔ تو باری تعالیٰ ہم سچے دل سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ کہ یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا پرست اور جو خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ اگر یہ شریر لوگ وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کی یا کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا کیا تو سزا پائیں گے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ اگلی آیت ہے
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اور وہ تو محض ایک مرکز دے دیا گیا مسلمانوں کو، ایک اجتماعیت کے لیے ان کو ایک جگہ مقرر کر دی گئی خانہ کعبہ کی صورت میں کہ اپنا رخ اس کی طرف کر کے عبادت کریں۔ اور یہ نہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا، کہ جیسے پہلے بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آخری قبلہ اللہ ہی نے ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا، جو خانہ کعبہ تھا، اللہ نے پھر جب مدینہ ہجرت کی مسلمانوں نے تو اس کے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص تھے اس بات کے لیے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ تو اس پر بھی جو منافقین تھے، جو مشرکین تھے، جو اسلام دشمن لوگ تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، ایمان کی کمزوری کے ساتھ وہ ان کو جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف کیل و کال اور طعنے بازی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، کہ وہ عمل کرنا تو چاہتے نہیں ہیں، محض بحث و مباحثے میں پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالتے ہیں۔ کہ ایک موقع پہ جیسے سفر کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، رات کا اندھیرا تھا، چاندنی رات رہی تھی، تو نفل نماز کے لیے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اور سب نے اپنا اپنا سترہ رکھا اور نماز ادا کی، لیکن جب صبح کو وہ اٹھے تو ہر ایک کا سترہ الگ سمت میں تھا، تو ہر ایک نے اپنی طرف سے قبلے کو کی طرف سمجھ کے اپنا سترہ نصب کیا تھا، لیکن ان کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے، کہ اس سے یہ نہیں ہوا کہ ان کی نماز باطل ہو گئی۔ ہاں، فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل کے لیے اپنی نماز اپنے جانور پہ ادا کرتے تھے، جیسے اونٹ پہ سواری کرتے تھے، تو ابتدا کرنے سے پہلے سفر سے کہ اپنا رخ، اپنے جانور کا رخ قبلہ رخ کر لیتے تھے، پھر جانور جس طرف بھی رخ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمینوں اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع و فرمان ہیں۔ اللہ اس بات سے، ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، تو اللہ محتاج نہیں ہے۔ کمزور جو ہوتا ہے جیسے انسان، تو اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی ہستی اس بات سے بالکل بری ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو۔ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اختیار ہے اللہ کا۔ اگلی آیت ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، کن ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ نے کے لیے کسی بھی چیز کا پیدا کرنا کیا ہے؟ کلمہ کن، بس۔ اگلی آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم اپنی نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ
یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور میرے احکام ہیں تو تم لوگ اس کی پیروی کرو، پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گھڑا جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں، کہ سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہراتی رہتی ہیں۔ اور یہ بات کہ اللہ آ کر خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اس قدر محمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہیں تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں، پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ کی کبریائی کی تصدیق کر رہا ہے۔ زمین و آسمان، عظیم اتنی بڑی چھت آسمان کی صورت میں بغیر کسی ستون کے، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، کیا یہ سب نشانیاں ہمارے سامنے نہیں؟ ایک بے جان ذرہ بیج کا جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس سے اللہ کیسے تناور درخت نکال دیتا ہے۔ ایک ہی پانی ساری فصلوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن کیسے رنگا رنگ لذت والے پھل اور سبزیاں اللہ ہمارے لیے پیدا کرتا ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ کے لیے نشانیاں نظر نہیں آتی؟ مگر وہ جو ماننا ہی نہ چاہتا ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے؟ یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر، نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ اگلی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اور اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب لوگ جو جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر، نمایاں ترین نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ کی نبوت کے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور 40 برس کی زندگی بسر کی، پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے کہ جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کی ناراضگی کا سبب یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کام کیوں نہ لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی وجو فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دے، کیونکہ جب تک تم ان کے رنگ ڈھنگ سے نہ اختیار کر لو دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو یہ خود کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جو جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان کی فکر کرنا چھوڑ دو، وہ تم سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے دینی احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا، تم بھی ویسے ہی کام قرآن میں کرو تو وہ پھر تم سے راضی ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اگر تم ایسا کرتے تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوتا۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ بدلیں بلکہ
ان کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی فکر کریں۔ اگلی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے جو نیک لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانتداری اور راستی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے وہ اسے حق مان لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں خود کو ڈھالتے ہیں، اللہ کے احکامات کو وہ نہیں بدلتے۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا پورے کے پورا، کہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تم ہمیں ایسے گروہ میں شامل فرمانا جس کے لیے تیرا فیصلہ ہو کہ وہ جنت کے وارثین میں ہیں۔ اللہ تو ہمیں جنت کے وارثین میں شامل فرمانا، اور جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچا لینا۔ یہیں پر ہم اپنا لیسن کلوز کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔